अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, जैसा कि आपको पता है ज़िकादा ख़त्म होने को है, आगे ज़िलहज्जा शुरू हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात में से एक बड़ा मुबारक इनाम ज़िलहज्जा का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़े मुबारक महीने अता किए हैं। इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं ज़िलहज्जा के, ख़ुसूसन अशरा, जो पहला इसका अशरा है, इसके बड़े फ़ज़ाइल आए। अल्लाह रब्बुल कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वल फज्रि व लयालिन अश्र। वल फज्र, फजर कसम है फजर की। इस फजर से मुराद 10वीं की फजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी किसी दिन की कसम नहीं उठाई, किसी महीने की कसम नहीं उठाई। रमज़ान के बड़े फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं, लैलतुल क़द्र के हैं, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़बर तो दी है कि ये बड़े फजीलतों वाले हैं, लेकिन कभी किसी दिन की कसम नहीं उठाई। किसी फजर के मुतल्लिक़ अल्लाह ने यूँ कहा हो, जैसे कि इस 10वीं ज़िलहज्जा के मुतल्लिक़ फरमाया। और इसी तरह आगे फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, और इससे पहले जितनी रातें हैं उनकी भी अल्लाह ने कसम उठाई है। यानी पहली तारीख से लेकर 9 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रातों की भी कसम उठाई है। तो पता चला कि ये बड़ा ही मुबारक महीना है, खुसूसन ये 10 दिन बड़े मुबारक है। आगे फरमाया वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र। शफ़ से मुराद फरमाया 10वीं का दिन है, इसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई। वल वत्र, वत्र से मुराद फरमाया कि इससे मुराद 9वीं का दिन है, 9वीं ज़िलहज्जा, यानी 9 ज़िलहज्जा का दिन इससे मुराद, इसकी भी अल्लाह ने कसम उठाई। वल वत्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर, और इससे मुराद आगे फरमाया वल्लैलि, इससे मुराद 10वीं की रात है, यानी 9वीं और 10वीं की जो दरमियानी रात है उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन दिनों की कसम उठा रहे हैं, तो पता चला ये कोई आम दिन नहीं है, बड़े ख़ास मुबारक दिन है। अल्लाह ने इनकी क्यों कस्में उठाई? मुबारक होने की वजह से। मुबारक क्यों है? क्योंकि इनके अंदर ऐसे आमाल हैं जो बड़े ही मुबारक अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि कोई भी तुम्हारा अमल इन 10 दिनों के अलावा नहीं बढ़ सकता जितना इन 10 दिनों में अजर व सवाब लिखा जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कोई इंसान जिहाद के अंदर जाता है, कत्ल क़िताल करता है, उसका सवाब तो ज्यादा है। नबी साहब नहीं, इन 10 दिनों का उससे भी ज्यादा सवाब है। हाँ, कोई नौजवान, कोई मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, जान का नजराना पेश कर गया और साथ बहुत सारा माल भी लेकर गया, वो भी अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया, तो ये शख्स इस अमल से बढ़ गया। बाकी सारे जितने भी आमाल इंसान करता है, इन दिनों के आमाल से सवाब के एतबार से बढ़ नहीं सकते। इनका अजर व सवाब क्यों ज्यादा है? एक बज़ाहिर वजह ये नजर आती है कि इन दिनों के अंदर यही दिन थे, यही महीना था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है शुरू की। और फिर दूसरी फजीलत यह है कि इसके अंदर एक बड़ा मुबारक अमल है, हज का अमल है। बहुत सारे मुसलमान जिन खुश नसीब, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दी है, हज के लिए जमा होते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, तवाफ करते हैं। और एक वजह यह भी है कि इसके अंदर इस्लाम के अराकीन जो हैं 5 तकरीबन, वो सारे के सारे इन 10 दिनों में पाए जाते हैं। जैसा कि तौहीद तो है ही है, तौहीद है, इसी तरह नमाज है और हज है,
صدقہ ہے اور روزہ ہے، یہ پانچوں چیزیں اس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ حج کو جاتے ہیں مسلمان، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس طرح روزہ نویں کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے یکم سے لے کر 10ویں تک یعنی 9 ذی الحجہ تک مسلسل روزے رکھے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر مبارک عمل ہیں جن کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، صاحب نصاب جس کے پاس سارا جو ہے سہولیات ہوں اس کے اوپر فرض ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر واجبات بھی ہیں، جیسے تکبیرات تشریق ہو گئیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی، قربانی، یہ واجبات ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح اس کے اندر سنتیں بھی ہیں، جیسے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس طرح اس کے اندر مستحبات بھی ہیں، جیسے کہ 9 سے پہلے جتنے دن ہیں ان کے پہلی سے لے کر 9 ذی الحجہ تک مسلسل روزے رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کے اندر جس کے اوپر قربانی فرض ہے اس کا ناخن نہ کٹانا، بال نہ کٹوانا، قربانی کے دن تک، قربانی کے بعد کٹوانا، یہ بھی مستحب ہے۔ اس کی راتوں کے اندر نفل وغیرہ عبادات جاگ کے کرنا، یہ بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح اس کے دن کے روزے رکھنا اور دن بھر تسبیحات پڑھتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام اس کے فضائل ہیں اور اس کی خصوصیات ہیں، ان کے اندر انسان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ باقی اعمال انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے اس کے اندر صرف میں حج کے متعلق تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، ورنہ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ حج کے بارے میں بڑے فضائل آئے ہیں، بڑا ہی مبارک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا حج میں ایک عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اس دن جو انسان وہاں حاضر ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کئی سال عبادت کرتا رہے تو اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اس دن پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب فرماتے ہیں اے انسان تو اتنے گناہ لے کر آ جتنے بارش کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں اور زمین کے اندر ریت کے ذرات ہیں، یہ تمام گناہ انسان لے کر وہاں جائے تو تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب سے یہ ٹائم شروع ہوا ہے، شروع سے جب سے کائنات بنی ہے تب سے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو جتنے دن ہیں اتنے گناہ ہوں انسان کے تب بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے نبی علیہ السلام نے پڑھی اور اس کے بعد تقریباً مغرب تک دعا مسلسل کرتے رہے۔ اس دن اللہ کے نبی 5 سے 6 گھنٹے مسلسل نبی علیہ السلام نے اس کے اندر دعا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی بڑی تعریف فرمائی، بڑی اللہ رب العزت سے جو ہے خوش ہو رہے ہیں، اور خصوصاً فرمایا خطاب کے بیٹے مبارک ہو تجھے، خطاب کے بیٹے قربان جاؤں تجھ پہ کہ اللہ رب العزت تجھ سے خصوصاً محبت کا اظہار اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور تیرے اوپر فخر فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حج کا عمل جو ہے بہت ہی مبارک عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں آخری لمحات میں ایک حج فرمایا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آخری ایام تھے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہتے تو بار بار یہ حج فرماتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی کے اندر تقریباً 10 یا 9 سال جو مکہ میں رہے مسلسل حج فرمایا، نبوت سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج فرماتے رہے۔ دور صدیقی ہے، حضرت صدیق اکبر کا پہلا سال تو جنگوں کے اندر گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے عملے کے سمیت ساتھیوں کے سمیت حج پہ تشریف لے آئے۔ اسی طرح دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ حکومت ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالوں میں 10 حج فرمائے، ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے۔ اگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امن تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل حج اور عمرے فرمائے،
پھر جب فساد کا دور شروع ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ظالموں نے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج تو اس دور میں نہیں فرما سکے کیونکہ جنگوں کے اندر مصروف رہے، لیکن اپنے تینوں صحابیوں کے ساتھیوں کے دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلسل حج اور عمرے فرمائے ہیں. حضرت امام حسن، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حج جو ہے نا لوگ بار بار جاتے ہیں تو کیوں پیسہ ضائع کرتے ہیں، حج تو ایک ہی دفعہ فرض ہے. ہاں میرے بھائی فرض ایک ہی دفعہ ہے، لیکن بار بار جانے میں کوئی بار بار جانا چاہیے کیونکہ یہ شہنشاہ کا دربار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں روضہ مبارک ہے، بیت اللہ ہے، یہ زیارتیں ہیں، بڑا اجر و ثواب ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کو آگے پیچھے کر کے آؤ، یعنی بار بار حج اور عمرہ کرو. بڑی سعادت کی بات ہے، جن لوگوں کو نصیب ہے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب فرمائے، خوش قسمت ہیں لوگ بار بار جو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں بھی لے جائیں، بڑی تمنا ہے. تو یہ کہنا، اس کو ہلکا سمجھنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بار بار غریبوں کو پیسے دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. ایک دفعہ حج کر لیا ہے، فرض پورا ہو گیا تو اب غربا. ارے بھائی ایک دفعہ جو وہاں چلا جاتا ہے نا، جو ہو کے آئے ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ کتنا وہاں مزہ ہے، لطف ہے، وہاں کی جو ہے برکتیں، رحمتیں، نبی علیہ السلام کی روزے کی زیارت ہے، اور وہاں صدیق اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جہاں رہے ہوں، تو کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں بار بار وہاں جا کر زیارتیں کروں. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے جو لوگ جاتے ہیں. اور باقی یہ رہا کہ غربا پہ خرچ کرنا، تو کافی امید ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں خرچ کر کے آتے ہیں مال، تو یہاں بھی اپنے غربا رشتہ داروں کے اوپر ضرور خرچ کرتے ہوں گے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے 20 حج پیدل چل کے، فرمایا 20 سال حج پہ جاتے رہے مسلسل پیدل. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہاں امام حسن جیسا بندہ حج پہ جا رہا ہے 20 سال. اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلسل حج کیے، کافی سارے، تعداد تو معلوم نہیں ہے، کافی حج کیے انہوں نے بھی. اس کے بعد صحابہ اکرام باقی جاتے تھے سارے، تبع تابعین، آج بھی اولیاء اللہ وہاں جاتے ہیں بار بار. تو یہ بات کہنا، بلکہ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی دے. جانا چاہیے حج پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے. تو آج کے لیے میرا خیال ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنا ہی کافی ہے. اگلے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قربانی کے متعلق جو ہے کچھ بیان فرمائیں گے تفصیل سے. اگر آپ نے ساتھ دیا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں، آگے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.